अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फयाज़ खान हाजिर आज एक नए व्लॉग के साथ। मियाँ इफ्तिखार हुसैन ANP के एक बहुत ही मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं, सियासतदान हैं और वज़ीर इत्तलात रहे हैं 2010 में। और इसके अलावा 3 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं। और उनकी शख्सियत ऐसी है कि उनके दुश्मन भी, पहली बात है उनके दुश्मन बहुत कम हैं, लेकिन उनकी वज़ादारी और उनकी शराफत, ईमानदारी की हर शख्स गवाही देता है। बहुत खुश अखलाक और शानदार इंसान है। इनके बेटे को शहीद किया गया 2010 में, जुलाई 24 2010 को। उस वक्त जब वो अपने, राशिद हुसैन उनके बेटा था जो कि PDA में डिप्टी डायरेक्टर था और एक शायरी भी करता था। उर्दू अदब में से दिलचस्पी थी, अंग्रेज़ी अदब में भी दिलचस्पी थी। बड़ा एक पढ़ा लिखा बच्चा था। उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि मियाँ इफ्तिखार हुसैन 2010 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त टेररिज्म पूरे अरूज पे था। तालिबान, TTP की दहशत, मुल्ला फजलुल्लाह की दहशत, महसूद तालिबान और जितने भी लोग थे उस वक्त उन्होंने तबाही फैलाई हुई थी। मुल्ला फजलुल्लाह का नाम ही दहशत की अलामत था और मुल्क भर में सुसाइड बॉम्बिंग और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मुल्ला फजलुल्लाह के कहने पे। और उस वक्त कोई शख्स सामने आके मीडिया में मुल्ला फजलुल्लाह को चैलेंज करना, उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तालिबान जो ज़्यादतियाँ, जुल्म और बर्बरियत कर रहे थे उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त मियाँ इफ्तिखार हुसैन सूबाई वज़ीर इत्तलात थे खैबर पख्तूनख्वा के। इन्होंने बड़ा डट के शानदार तरीके से TTP के ख़िलाफ़ एक अपना मौक़िफ़ बयान किया और उन्होंने भरपूर मज़म्मत की। और TTP जो कार्रवाइयाँ करती थी उसकी भरपूर मज़म्मत ये रोज़ TV पे बैठ कर करते थे और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मौक़िफ़ बयान करते थे। और उस वक्त ये लोगों के लिए एक उम्मीद थी, उम्मीद की किरण थे। तो मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ ज़ाती तौर पे उनसे और उनकी शख्सियत से, और जो जिस तरीके से एक जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए, बहुत शानदार था। लेकिन आप देखें, इनको इसकी प्राइस पे करनी पड़ी। राशिद हुसैन जो कि इनका इकलौता बेटा था और पढ़ा लिखा बच्चा था, वो उसकी उम्र थी तकरीबन 28-29 साल उसकी उम्र थी। और वो उस वक्त अपने घर के बाहर अपने एक कज़न के साथ वॉक कर रहे थे और जब 3 अफराद मोटरसाइकिलों पे आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उससे पहले कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उनसे बात की, उनसे तस्दीक की कि आपका नाम राशिद हुसैन है और आप मियाँ इफ्तिखार के बेटे हो, और उसके बाद उन पे फायरिंग की। 4 गोलियां सीने में लगी, 4 गोलियां उनको सर में उनके मारी गई, जबकि जो दूसरा इनका दोस्त था उसको भी गोलियां मारी गई। हॉस्पिटल जाके पता चला कि राशिद हुसैन तो शहीद हो गए, जबकि उनका जो दोस्त था वो उस वक्त ज़ख्मी था और उसे डॉक्टरों ने बचा लिया खुशकिस्मती से। ये बहुत बड़ा वाक़या था, पूरे पाकिस्तान को हिला दिया और पूरे खौफ की लहर दौड़ गई। पॉलिटिशियन और तमाम वो लोग जो पहले डरे हुए थे इन तालिबान से, और सरकारी अफसरान, कोई सामने पहले ही आके बात नहीं, बहुत कम गिने चुने लोग थे जो ये काम कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में। इसलिए कि पूरे पाकिस्तान को आप एक तरफ रखें, खैबर पख्तूनख्वा जो कुर्बानियाँ दे रहा था उसकी मिसाल कहीं नहीं है। आप कहीं किसी से मुवाजना नहीं कर सकते, किसी सूबे से, किसी पुलिस से और किसी से भी मुवाजना नहीं कर सकते। लोगों ने वहाँ उस जहाँ पे बेस था टेररिज्म का, वहीं रह के उन्होंने उनके बीच में रह के लड़ाई लड़ी है। तो उसके बाद मियाँ इफ्तिखार पे ख़ुद का हमला भी हुआ और वो रोज़ाना मुल्ला फजलुल्लाह ने जब इनके बेटे को शहीद किया, मुल्ला फजलुल्लाह ने फिर रेडियो पे, मुल्ला रेडियो भी कहते थे उसे, और रेडियो पे उसने कहा कि तुम्हारे हज़ारों टुकड़े करेंगे, बोटी बोटी कर देंगे। मियाँ इफ्तिखार को डायरेक्ट नाम लेके कहा। तो मियाँ इफ्तिखार ने हस्बे मामूल डरे नहीं, कहीं भागे नहीं, उन्होंने दोबारा नए सिरे से उन्होंने हिम्मत पकड़ी और खड़े हो गए। उन्होंने दोबारा तालिबान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लोगों में अपना एक जो भी उनको जगाने की कोशिश करते रहे, मौक़िफ़ जो भी सरकारी इदारों और गवर्नमेंट का था, बड़ी भरपूर तरीके से उन्होंने
دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور انہوں نے بتایا جی ایک ٹکڑا کر کے مجھے مار کے ایک ٹکڑا کرو یا 1000 ٹکڑے کرو سب برابر ہے، موت تو ایک دن آنی ہے۔ بہرحال اب ٹھیک تقریباً 1.25 سال بعد ہم نے 2012 میں میرے پاس ایک انفارمیشن آئی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ویسے ہی کراچی میں اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو تھے، لیکن وہ ٹی ٹی پی کے تمام گروپوں کا اس وقت سیٹ اپ ایسا تھا کہ اگر مختلف کام بانٹے ہوئے تھے، کوئی ٹی ڈی پی کے کچھ لوگ تھے جو بینک رابریز کرتے تھے، کچھ ایسے تھے کڈنیپنگ کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو بھتہ جمع کرتے تھے، اور یہ فنڈ ریزنگ کے لیے سب ہوتا تھا۔ طالبان کو اس وقت ملا فضل اللہ جو تھا وہ امیر تھا طالبان کا، اور بڑا توتی بولتا تھا اس کا، اور کوئی اس وقت مطلب ٹکا کے ان کے سامنے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ کہ جو کچھ لوگ تھے جو لڑ رہے تھے ان کے خلاف، تو ہم کراچی پولیس جس طریقے سے پیش تھی ان لوگوں میں، تو اس سلسلے میں ہم کام کر رہے تھے۔ میرے پاس ایک انفارمیشن آئی کہ جی ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ ہیں جو کراچی میں کڈنیپنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، سی پی ایل سی کے ایک سابقہ سینئر ایک عہدیدار تھے، ان کے عزیز کو اغوا کر لیا تھا، اور اس میں ان کے ڈرائیور ہی گھر کا ڈرائیور تھا وہ ملوث تھا۔ تو اس پہ ہم نے جو انویسٹیگیشن شروع کی اور تانے بانے گئے اس طرف کام کرنا شروع کیا، تو اس میں بہت سی چیزیں آئیں، اور اسی میں ایک ٹپ ملی کہ عبدالقیوم محسود نام کا ایک ہائی پروفائل ٹیررسٹ، جو کہ اس وقت طالبان کا ٹی ٹی پی کا بڑا خفیہ ایک سیل چلا رہا تھا کراچی میں، جو کہ کڈنیپنگ اور رینسم، بینک رابریز اور ٹارگٹ کلنگ کی مختلف ٹیمیں تشکیل دی تھی، یہ کام کر رہا تھا۔ اور اس کے بارے میں اطلاع بھی یہی تھی کہ اس نے میاں افتخار کے بیٹے کو شہید کرنے والا یہ بندہ ہے، اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا۔ اب سوراب گوٹ جس جگہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، وہاں پہ ہم نے کافی کوشش کی، لیکن وہاں پہ انفارمیشن ملنا، وہاں پہ بیٹھنا، ریکی کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن ان انفارمرز سے ہمارے وہ ہمیں ہیلپ کر رہے تھے۔ اور اس وقت کراچی میں سوراب گوٹ کے علاوہ منگو پیر خاص طور پہ ایک گڑھ تھا طالبان کا، اور وہاں پولیس تصور بھی نہیں کر سکتی تھی پیٹرولنگ کرنے کا یا وہاں پہ جا کے گرفتاریاں کرنے کا۔ تو ہم کوشش کرتے تھے، انفارمرز کے نیٹ ورک ایسا تھا کہ ہم کوشش کرتے تھے ان کے ذریعے کو کسی طریقے سے ان کے اسٹرانگ ہولڈ سے باہر نکالیں، کسی طریقے سے باہر لائیں، تاکہ ایسی جگہ جہاں ان کو پکڑنے میں آسانی ہو۔ ریزن یہ تھا کہ جب ہم اندر جاتے تو انکاؤنٹر کا خدشہ تھا، اس میں رش والے ایریاز تھے، تو ہمیں اندازہ تھا کہ وہ تو بے دھڑک فائرنگ کریں گے، انہوں نے تو نہیں دیکھنا پبلک کو مار رہے ہیں کس کو مار رہے ہیں، اور وہ ان کا طریقہ واردات بھی ایسے تھا، وہ تو اندھا دھند فائرنگ کرتے تھے، ہمیں احتیاط کرنی ہوتی تھی۔ تو اس میں ہم چاہتے تھے کہ بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں، تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کر رہے تھے۔ بہرحال کسی طریقے سے انفارمر نے مجھے ایک ان کی بہت کم ہوتا ہے ایک خاتون سے ملوایا، جو اس نیٹ ورک کے اس کے بیٹے کو انہوں نے، اور ویسے تو بہت سے لوگوں کو مارا تھا انہوں نے، تو اس لیے میں بتا بھی رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتہ چلے گا اگر آج بھی کوئی سنے گا کہ بھئی میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ایک خاتون تھی بیچاری، اس کے بیٹے کو انہوں نے بڑا ٹارچر کر کے مارا تھا، اور وہ کسی طریقے سے ہماری مدد کرنے پہ تیار ہوئیں، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی انفارمیشن دینا شروع کر دی، اور ایک دن بڑی زبردست انفارمیشن دی کہ یہ سوراب گوٹ سے یہ منگو پیر جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ 5-6 لڑکے اور ہوں گے، ان کے پاس ویپنز ہوتے تھے ہر وقت، یہ ڈرتے نہیں تھے، ان کے پاس چھوٹی بیبی کلیکشن کو جس کو ایس ایم جی ہوتی تھی ہر وقت، اور پسٹل ہوتے تھے، گرنیڈ ان کے پاس ہوتے تھے، کافی چیزیں تھیں، تو اس لیے ہمیں پورا پلان کرنا پڑتا تھا کہ ایسے ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ بہرحال وہ انفارمیشن ہمارے پاس بڑی اچھی تھی، اور لیکن اب مسئلہ یہ تھا جس جگہ سے انہوں نے جانا تھا وہاں ہم صرف انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا 2-3 راستے تھے کس طرف سے ہی جائیں گے۔ تو ہم نے بہرحال جو بھی ممکن تھا ہمارے لیے، ہم نے ان تمام راستوں پہ جہاں سے یہ جا سکتا تھا وہاں پہ ہم نے اپنے لوگ بٹھا دیے، انفارمر بٹھا دیے، اور سادہ کپڑوں میں جو ہمارے لوگ ہوتے تھے وہ بٹھا دیے، لیکن یہ
ہمیں نہیں ملا اور یہ کسی اور راستے سے چلا گیا. تو ہم اپنا اس دن ہمارا بڑا انتظام تھا اس طریقے سے کہ یہ آج اس کو ہم نے پکڑنا ہی پکڑنا ہے، اور بہت مشکل سے موقع ملا تھا. بہرحال یہ ہاتھ نہیں آیا. پھر بڑی مایوسی بھی ہوئی کہ یار اتنا اچھا ٹارگٹ تھا کس طریقے سے نکل گیا. پھر میں نے ایک نئے طریقے سے میں نے پلان کیا، اور تھوڑا سا اس میں کام لمبا ہو رہا تھا، لیکن ہمیں یہ تھا کہ انہوں نے کچھ لوگ کڈنیپ کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی ہمیں ریکور کرنے تھے. اور کچھ ایسے تھے کہ ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں اوپر تلے ایسی ہوئی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر ان کو نہیں پکڑا گیا تو یہ مزید تباہی کریں گے. تو میں بات کر رہا ہوں جنوری کی 2012 کی. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ کسی طریقے سے ایک دن اچانک میرے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ یہ منگو پیر میں ایک گھر میں موجود ہیں، اور اس وقت یہ بڑی پلان کر رہے ہیں. ان کے پاس سوسائڈ بامبنگ کے لیے جیکٹیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ انفارمیشن ایسی تھی کہ بہت ہی کوئی قریب کا آدمی دے سکتا تھا. بہرحال میں وہ زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ کوئی بہت ہی اندر کا ایک انفارمر تھا، اس نے انفارمیشن دی کہ جی یہ فلاں جگہ موجود ہیں منگو پیر میں ایک گھر میں، اور وہاں پہ ان کے پاس جیکٹیں بھی ہیں، بم بھی بنے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کافی چیزیں تھیں. تو اس پہ پھر میں نے اپنا ٹیم جمع کی. ہم نے پلان کیا کس طریقے سے کریں. ہمیں احتیاط بھی کرنی تھی کہ ہمیں اندازہ تھا کہ لڑائی ہوگی وہاں پہ. بہرحال ہم وہاں چلے گئے، اور بڑی احتیاط سے جب ہم پہنچے تو انہوں نے جیسے بہت سی وہ ہوتی ہیں تنظیمیں اس قسم کی جو اپنے ایریا میں جب بھی کوئی آتا ہے تو انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا. تو انہوں نے بھی ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو گلی محلے میں آگے پیچھے بیٹھتے تھے. جیسے پولیس آتی تھی تو وہ بتا دیتے تھے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو جو پہلے ہی دو کی ٹولیوں میں ایک کے ہم نے علاقے میں جو اس گلی کے آس پاس ہم نے داخل کرتے چلے گئے. تو ہمارے لوگ آلریڈی وہاں پہ 6-7 لوگ ایک کے اور دو کی شکل میں وہاں پہ گھوم رہے تھے. تو جب فورس گئی ہے پوری جب ریڈ کے لیے تو بچے ہوشیار تھے، بچوں نے سیٹیاں بجانی شروع کر دی، کسی نے کھمبا بجانا شروع کر دیا. تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ لڑائی ہو. تو یہ ہوا جس گھر میں یہ موجود تھے وہاں پہ جیسے یہ نکلا ہے لڑکا، اور ایک لڑکا ان میں سے نکلا جھانکا ہے، اس نے نکلتے ہی جب دیکھا اس کی نظر اس پہ تھی جب ہم آ رہے تھے جس طرف سے، جبکہ جو ہماری ٹیم تھی آگے پیچھے ان پہ نظر نہیں. انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہماری طرف. بہرحال ہم لوگ تیار تھے ان چیزوں کے لیے، اللہ نے بچایا، اور جب ابھی فائر کیے تو یہ اندر بھاگے. لیکن ہمارے جو لڑکے تھے وہاں جو قریب کھڑے تھے انہوں نے ہمت کی اور وہ ان کے پیچھے فائرنگ کرتے اندر گھس گئے. اور پھر ہم بھی پہنچ گئے اوپر تو ان کو قابو کر لیا ہم نے، اس لیے کہ فائرنگ ان کے پاس تھے ویپن. لیکن یہ کہ ہم لوگ جس طریقے سے ہماری ٹیم اوپر پہنچی تو ان کو زیادہ مہلت نہیں ملی، اور ان کو پتہ تھا کریں گے تو یہ مار دیں گے. ہمارے لوگ بڑے زبردست طریقے سے پلان سے گئے تھے. تو جب ہم نے ان کو قابو کر لیا، ایک تو چھت پہ سے کود کے پیچھے بھاگا، اس کے پیچھے ٹیم گئی، وہ بھاگے، اس کو دوڑ کے پھر وہ اس کو آگے جا کے ہم نے گرایا، اس کو پکڑ لیا اس کو بھی. بہرحال تو جب ہم نے تلاشی لی تو وہاں پہ واقعی ہمیں خودکش جیکٹیں اور بام تھے، اور کافی ایکسپلوزو تھا، C4 ایکسپلوزو تھا، کلاشن کوفی تھی، تمام چیزیں تھیں. لیکن یہ ساری چیزیں ایک اس میں 2 بیگ تھے جس میں انہوں نے پیک کر کے رکھی ہوئی تھی، اور اس طریقے ان کو مہلت نہیں ملی وہ چیزیں نکالنے کی. اور انہوں نے رکھی ہوئی تھی ایک بیڈ تھا اس کے نیچے، اور اس کے سامنے کافی سامان تھا. تو انہوں نے جو ہم پہ فائرنگ کی تھی ان کے پاس کوئی پسٹل وغیرہ تھے جس سے انہوں نے کی تھی. ایک کلاشن کوف تھی، اور وہ چیزیں جیکٹوں تک ان تھی پہنچ نہیں ہو پائی تھی. پر ہم نے قابو کیا، ساری چیزیں ریکور کی، ہم نے ان کو صحیح طریقے سے لے کے وہاں سے نکلے. اور جب لائے اپنے آفس میں ان سے بات کی تو جب انٹروگیشن ان سے کی گئی اس میں پھر کافی چیزیں سامنے آئیں، اور ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن تھی کہ میاں افتخار کے بیٹے راشد حسین کو اس کے مرڈر کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. لیکن شروع میں اس نے نہیں بتایا. لیکن یہ کہ جب تھوڑی سی ان لوگوں پہ ہمارے پاس جو ضروری نہیں کہ آپ ان کرمنلس کو مار پیٹ کے ساتھ بریک کریں، آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج اگر ہے، پراپر آپ نے کام کیا ہوا، تو اس سے یہ ملزم جتنے بھی ہیں کتنے ہارڈ کور کرمنل ہو وہ آخر کار بات کرنے پہ آ جاتا ہے. یہی ہوا. اس کے پاس ہمارے پاس
اس کے خلاف بہت ساری انفارمیشن دی، اور جب اس نے بتانا شروع کیا تو اس نے کھلا ایک ایک چیز اس نے بتائی. اس نے بتایا کہ کس طریقے سے راشد حسین کو گھر کے باہر اس کے دوست کے ساتھ انہوں نے ٹارگٹ کیا. اس کے ساتھ نقیب اللہ تھا، ایک اور لڑکے، 3 لڑکے تھے، یہ گئے تھے، اور یہ فضل اللہ کی ہدایت پہ انہوں نے کیا تھا. یہ محسوس تھے گو کے، لیکن یہ کہ فضل اللہ چونکہ مرکزی امیر تھا، اس کے کہنے پہ یہ ساری کارروائیاں ہو رہی تھیں. اور اس کے علاوہ کراچی میں ان کی بہت ساری چیزیں تھیں، اور بڑا زبردست طریقے سے ہم نے ان کو پوری ایک ایک چیز نکالی. پھر میاں افتخار کو ہمارے پاس ڈی ایس پی مظہر مشوانی تھے، ان کو کہا، ان کے تعلقات تھے اے این پی کے لوگوں سے، اور میاں افتخار سے بھی تھے، ان سب سے تھے. تو مشوانی کو میں نے کہا کہ تم ان سے بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ یہ ہوا ہے. پھر آفیشیلی بھی ان کو بتایا گیا، ان کو جس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا، کس طریقے سے انہوں نے ریکی کی، کس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ان کی بیٹی کی، اور اس وقت کیا ماحول تھا، باہر کتنے لوگ تھے، کس کپڑے کون سے پہنے تھے راشد حسین نے، اور موٹر سائیکل کون، ایک ایک چیز ان سے ہم نے ان سے پوچھی، انہوں نے بتائی تو وہ بالکل میچ کر گئی اس کے ساتھ، وہی میچ کر گئی. اور جو انہوں نے باتیں بتائی تو اس میں سے اس نے بتایا نقیب اللہ تو افغانستان پہلے ہی مارا جا چکا تھا. یہ تھا ایک اور لڑکا تھا، وہ بھی افغانستان بھاگ گیا تھا. یہ اس میں مین ملزم جو تھا عبدالقیوم، پلاننگ بھی اس کی تھی، ساری چیزیں، یہ پکڑا گیا. تو باقی اس کے ساتھ ہم نے 3-4 اور لڑکے تھے، وہ سارے گرفتار کیے. اور مجھے یاد ہے اس وقت ہمارے ایڈیشنل آئی جی تھے غلام شبیر شیخ صاحب، انہوں نے ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس کی، اور میڈیا تھا پورا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا میڈیا. اور میڈیا کے سامنے ملزمان کو جب چہرے ڈھک کے لایا گیا تو میڈیا نے سوال بھی کیے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے میڈیا کوشش کرتا ہے ملزمان سے کچھ نہ کچھ پوچھنے کی، تو انہوں نے کہا بھی، حالانکہ میں منع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا، اور اس نے بڑی میڈیا کے سامنے بھی ٹکا کے کہا ہاں جی ہم نے مارا ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس ٹائپ کی باتیں کی اس نے. تو بہرحال بہت شاندار کام تھا، اور بڑی ہمیں خوشی تھی کہ ہم نے ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہم نے حل بھی کیا، اور ملزمان بھی ایسے پکڑے جو آگے ان کی بہت بہت پلاننگ تھی. اس لیے کہ جو انہوں نے انٹروگیشن میں بتایا اس میں سیاسی تنظیموں کو لوگ تھے کراچی میں، اور انہوں نے ایک پوری لسٹ انہوں نے بتائی جو اس وقت، جس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور مختلف پارٹیوں کو لوگ تھے، پولیس افسران تھے جن کو انہوں نے مارنا تھا، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو انہوں نے کڈنیپنگ کرنی تھی، جن کی انہوں نے ان سے پیسے لینے تھے. تو کچھ ایسے تھے جن کو مخبری کے شعبے میں مارنا چاہتے تھے، کچھ مارے تھے انہوں نے پہلے. بہت بھی طویل لسٹ تھی. بہرحال بہت زبردست کام ہوا، اور اس پہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک خوفناک ایک گینگ کا خاتمہ کیا، جس سے کراچی میں ایک بہت بڑی تباہی آ سکتی تھی. اور مجھے خوشی تھی کہ میں نے ایک ایسی کارروائی کی جس میں افتخار حسین کے شہید بیٹے کے قاتل کو پکڑا، اس لیے کہ میں ذاتی طور پہ میاں افتخار کو بہت پسند کرتا ہوں. ان کی شخصیت ایسی ہے، نظریات سیاسی ان کو جو بھی ہوں، لیکن میں ان کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوں. اور جس طریقے سے ٹی وی پہ بات کرتے تھے، جتنی تکلیف، جتنا کرب ان کے چہرے پہ نظر آتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی وہ سب دیکھ کے. گو کہ بڑی ہمت سے وہ مقابلہ کر رہے تھے، لیکن اکلوتی اولاد کو جس طریقے سے مارا گیا اور اس کے باوجود وہ ٹک کے کھڑے تھے، بڑا وہ ایک متاثر کن تھا اور بڑے حوصلے کی بات تھی. تو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا سلسلہ، اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم کچھ اور لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.